HD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक ईमानदार और नेक आदमी की है जिसने अपना दुनिया में अच्छा मुकाम बनाया था और बहुत नेकी कमाई थी। हाजी अब्दुल्ला तो वैसे बहुत सारी बातों की वजह से मशहूर थे, लेकिन रमज़ान आते ही लोगों के लबों पर उसका नाम इसलिए आता था क्योंकि हर रमज़ान हजारों लोगों को अफ्तारी करवाते थे। उनकी ज़िंदगी जैसे और कोई मकसद ही नहीं था, वह तो बस लोगों की सेवा करते थे। रमज़ान हमने भी सोचा कि हाजी अब्दुल्ला के घर दावत पर जाएंगे और वहां जाकर अफ्तारी करेंगे, मगर हम में से कोई भी नहीं जानता था कि जो मंजर और जो हकीकत हम पर खुलकर रहेगी वह हमारे होश उड़ाकर रख देगी और दोबारा हम कभी भी किसी पर यकीन करने के काबिल ना रहेंगे। शाम का वक्त था। मेरे सब दोस्त कहने लगे, हाजी अब्दुल्ला के दावत में बहुत स्वाद होती है, इसलिए जल्दी जल्दी चलो, अब तो आज ही अब्दुल्ला का दावत भी कबूल कर लिया है। तो वहाँ पर बाहर के लोग भी आ जाते थे, दूसरे इलाके से भी लोग अफ्तारी करने आ जाया करते थे। मैं और मेरे तीनों दोस्त बड़ी जल्दी में उनके यहाँ दावत पर पहुँच गए थे। हम 1 साल के बाद यहाँ पर आए थे। पिछले रमज़ान में भी हमने सारी अफ्तारियाँ यहीं की थी, लेकिन जैसे ही हम लोग अफ्तारी पर बैठे, हमने जो ऐलान सुना था उसे सुनकर हम सब के रोंगटे खड़े हो गए थे। आज हाजी अब्दुल्ला अपनी आखिरी अफ्तारी करने के बाद अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वह कैसे मुमकिन था? हाजी अब्दुल्ला की उम्र तो सिर्फ 50 साल की थी। ये सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ था। सब लोग अफ्तारी छोड़कर उनका मातम करने लगे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था इतने मेहरबान और अच्छा आदमी इस दुनिया से इतनी जल्दी चला जाएगा। हम सबकी नज़रों में हाजी अब्दुल्ला इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता थे। उन्होंने बहुत गरीब लोगों की मदद की थी। कुछ गरीबों की बेटियों को सारा दहेज और शादी के खर्चे भी दिए थे। अब उनका यूं अचानक इस दुनिया से चले जाना हमारे लिए बड़े दुख की बात थी, पर हम नहीं जानते थे कि हाजी अब्दुल्ला की मौत उनके लिए एक बड़ी बदनामी का कारण बनने वाली है। जिंदगी भर तो हाजी अब्दुल्ला ने नेक नामी पर बिताई थी, पर उनकी मौत पर यह सब तमाशा हो जाएगा, ये बात किसी के दिमाग में भी नहीं था। फिलहाल मुझे मेरा दोस्त वहाब कहने लगा, हमें भी हाजी साहब के जनाजे में जाना चाहिए और जाकर कफन दफन का इंतजाम भी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो उन्हें अच्छे से जानते थे। हम उनके करीबी लोगों में से आते हैं। मैं और वहाब ने सोचा भी नहीं था कि हाजी अब्दुल्ला का जनाजा इस तरह से होगा। हम लोग जब उनके घर गए, ये देखकर हैरान रह गए कि वहां पर तो कोई भी नहीं था। उनका घर खाली पड़ा हुआ था। घर में बस एक नौकरानी थी। हमने उससे पूछा कि हाजी अब्दुल्ला के घर वाले कहाँ हैं? उन्हें इस नाजुक मौका पर तो उन्हें यहाँ होना चाहिए था। उनकी नौकरानी ने हमसे कोई बात नहीं की। उसकी आंखों में बहुत आंसू थे और बहुत शिकायत थी। हमें समझ नहीं आई कि नौकरानी के रोने का क्या मतलब था, जबकि उसे तो हाजी अब्दुल्ला से ऐसा कोई लगाव ही नहीं था। वह ऐसे मौका पर रोती, ऐसा लग रहा था जैसे ये अब्दुल्ला से कोई शिकायत कर रही हो। उनके घर वाले भी वहाँ नहीं थे। मैं और वहाब सोचने लगे अब क्या करें। फिलहाल हम लोगों ने उनके रिश्तेदारों को खबर कर दी थी, मगर वे लोग दूसरे शहर गए थे। 400-500 किलोमीटर का सफ़र था। इतने लंबे वक्त हम उन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकते थे। मैंने वहाब से कहा कि हम हाजी अब्दुल्ला की मैयत को गुस्ल दे देते हैं, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, बाकी इंतजाम उनके घर वाले संभाल लेंगे। वहाब कहने लगा, तुम सही कह रहे हो, कम से कम हाजी अब्दुल्ला के गुस्ल का इंतजाम हमें करना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने गर्म पानी का बंदोबस्त किया, जबकि मैं हाजी अब्दुल्ला को गुस्ल देने के लिए तैयार करने लगा था, मगर जैसे ही मैंने उनके बाजू से कपड़ा हटाया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी तो आंखों तले अंधेरा छा गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हाजी अब्दुल्ला की मौत ऐसे हो जाएगी, मगर हम क्या कर सकते थे? ये भी एक कुदरत का करिश्मा था। जब वहाब आया तो ये बात मैंने उसे भी बता दी थी, हाजी अब्दुल्ला की मौत किस तरीके से हुई है, तो वह कानों को हाथ लगाकर बोला कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारी आंखों के सामने एक चीज भी थी, हम उस पर कैसे यकीन ना करें। फिलहाल हमारा तो ये फर्ज बनता है कि हम हाजी अब्दुल्ला के बारे में किसी से कोई बात ना बताएं। उनकी इज्जत बनी रहे, उनके बुराइयों पर पर्दा डाले रहें, यही अच्छा है। मैंने वहाब से कहा कि चलो ठीक है, लेकिन हम उनके कफन दफन का इंतजाम अगर कर देंगे तो ये बात उनके घर वालों से छुप जाएगी, क्योंकि अगर बात उनके घर वालों को भी पता चल जाएगी तो हाजी अब्दुल्ला अपने घर वालों की नज़रों में भी शायद गिर जाएंगे। आम इंसान होता तो शायद ज़्यादा अचंभे की बात नहीं थी, लेकिन हाजी अब्दुल्ला, उन्होंने एक रमज़ान में
ہزار لوگوں کو افطاری کروائی تھی، پھر ان کے ساتھ مرنے کے بعد یہ سب ہوا۔ یہ بڑی حیران کرنے والی بات ہے۔ کیا عبداللہ کوئی گناہ ہوا تھا؟ وہ اب مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں بھی گمسم سا تھا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو ہم نے دیکھا تھا وہ سچ بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر آپ بھی عبداللہ کو اپنے سامنے دیکھیں تو یقین نہیں کر پاتے کہ کوئی اتنا نیک فرشتہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہاب کہنے لگا، ہمیں اس کام والی عورت کو جانے نہیں دینا چاہیے تھا، ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے تھا وہ یہاں کیا کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو کیوں تھے، آخر کوئی وجہ تو ہوگی۔ خیر میں اور وہاب اتنی ساری باتیں کر رہے تھے مگر ہمارے پاس وقت بہت کم تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی حاجی عبداللہ کے یہاں قریب رہنے والے کچھ رشتہ دار آ گئے۔ ہم نے حاجی عبداللہ کو کفن پہنا دیا تھا۔ وہ لوگ اس بات پر شرمندہ ہونے لگے، کہنے لگے، یہ سب تو ہمارا فرض تھا جو آپ نے کیا، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ہمارا مقصد عبداللہ کے برائیوں پر پردہ ڈالنا تھا اور وہ کفن دفن کے ذریعے ہو چکا تھا۔ آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ان کا پردہ فاش ہونے والا تھا، ان کی اصلیت، شاید ان کا گناہوں والا روپ دنیا کو پتہ لگنے والا تھا۔ کہانی میں آگے چل کر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اصل میں یہ سب کچھ ہوا کیوں تھا، لیکن فی الحال جو واقعہ تھا ان کے پریوار کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ حاجی عبداللہ کے باقی رشتہ دار کے آتے ہی ہم لوگوں نے قبر کھودنے کے لیے قبر کھودنے والے آدمی کو بلا لیا تھا۔ قبر کھودنے کا مزدوری 3000 روپے لیتا تھا۔ میں حیران تو اس بات پر تھا، حاجی عبداللہ کے گھر میں غریبی نے گھیر رکھے تھے اور پھر بھی وہ اور جس طرح لوگوں کو کھلے دل سے کھلاتے تھے، پتہ نہیں وہ روپیہ کہاں سے آتا تھا، کیونکہ نہ صرف حاجی عبداللہ کے گھر میں غریبی نے گھیر رکھا تھا بلکہ ان کے رشتہ دار بھی ان سے ناراض تھے۔ بیوی بچے تو ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے، اس کی وجہ خود حاجی عبداللہ کا مزاج تھا جس نے ان سب کو تنگ کر رکھا تھا۔ حاجی عبداللہ لوگوں کو کھلانے اور نیکی کا کام کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ گھر میں نہ پیسے دیتے تھے اور نہ ہی کسی کو عیاشی کرواتے تھے، نہ ہی کسی کو نئے کپڑے بنوا کر دیتے تھے، بس وہ لوگوں کی سیوا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حاجی عبداللہ کے خاندان والے ان سے سخت غصہ تھے۔ اب حاجی عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہے، وہ بیچارے تو بہت پریشان ہوتے۔ ان کے لیے اس سے زیادہ غمگین بات اور کوئی نہیں تھا۔ خاص کر حاجی عبداللہ کی بیوی تو پچھتا رہی تھی، انہوں نے اپنے پتی کے ساتھ برائی کی تھی۔ حاجی عبداللہ کے رشتہ دار بھی پہنچ چکے تھے، کفن دفن کا انتظام صبح ہی ہو چکا تھا۔ حاجی عبداللہ کی میت کو اپنے گھر میں ہی رکھا گیا تھا، مگر کیونکہ میت کو غسل دیا جا چکا تھا اس لیے صبح 4 بجے حاجی عبداللہ کو دفنایا جاتا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حاجی عبداللہ کی کفن دفن میں اتنی بڑی مصیبت دیکھنے کو ملے گی۔ 4 بجے کے قریب فجر کی نماز جب ہوتی ہے، سب لوگ جمع ہو گئے تھے۔ حاجی عبداللہ کو دفنائے جانے کا بندوبست کر دیا گیا تھا، مگر جیسے ہی حاجی عبداللہ کو قبر میں دفنایا گیا، لوگوں کا ایک شور ہوا تھا جس نے پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، کیونکہ آس پاس نہ صرف قبر میں بلکہ ہر طرف تیز آگ بھڑک اٹھی تھی، اور اتنی تیز تھی کہ ہم میں سے کئیوں کی تو آنکھیں جلنے لگی تھی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی ساری آگ ایک دم کہاں سے بھڑک اٹھی تھی، جبکہ آس پاس تو کوئی بھی پیڑ نہیں تھے، یہاں تک کہ مٹی سے بھی آگ نکل رہی تھی۔ اتنی زیادہ لپک اور گرمی تھی کہ سب لوگ استغفر اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، وہاں سے پیچھے ہٹنے لگے۔ آگ اس طرح تیز تھی، ہم میں سے کوئی بھی عبداللہ کی لاش کو بھی نہیں اٹھا سکا، ان کی میت قبر میں ہی پڑی رہ گئی، اور آگ نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، یہاں تک کہ حاجی عبداللہ کے کفن کو بھی آگ نے پکڑ لیا تھا۔ جب ایسا ہونے لگا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے آگ بجھانے والی گاڑی کو بھی کال کر کے بلا لیا، لوگوں سے کہا کہ ٹھنڈی مٹی لے کر آؤ، اس قبر پر ڈالو تاکہ کم سے کم لاش کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سب لوگ مجھے ہی کوسنے لگے، بولے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا، یہ سب قدرت کا کھیل ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، اگر تم اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرو گے تو تمہارے ساتھ برا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک آدمی کو سزا دینے کا طریقہ ہے، ضرور اس حاجی عبداللہ نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوگا، دیکھو اس کے قبر کا حال کیا ہوا، ضرور اس آدمی نے کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا، کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے اس کے قبر کو آگ لگی ہے، ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے ایک آدمی کی قبر پر یوں ہی آگ بھڑک اٹھے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ حاجی عبداللہ کی اتنی نیک نامی اور نیک نیت کے باوجود اللہ نے ساری دنیا کے سامنے ان کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیا۔ مطلب تو یہی کہ حاجی عبداللہ بس نیک بننے کا اداکاری جانتے تھے، اندر سے ان کی حقیقت کچھ اور تھی۔
جنازے میں آئے ہوئے آدمیوں نے جب یہ بات کہی تو مجھے اس پر افسوس ہونے لگا۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا لوگوں کے چہرے اور لوگوں کی زبان، لوگوں کے آنکھیں اتنی جلدی بدل سکتی ہے۔ کم سے کم لوگوں کو ایک آدمی کے جنازے پر ایسی باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے یہ سب کچھ اتفاق سے ہوا ہو، آپ لوگوں کو ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے۔ ان لوگوں نے مجھے بھی کہا تم ان معاملوں میں نہ پڑو، اور دوست وہاب بھی چلا گیا تھا۔ باقی لوگ بھی ایسے ہی سو باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم نے تو ایسا پہلی بار ہوتے دیکھا، ضرور حاجی عبداللہ میں کوئی برائی ہوگی جو ہم سب کو نہیں پتا۔ لوگوں کے جانے کے بعد جب میری نظر حاجی عبداللہ کی قبر پر پڑی تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ان کا آدھا کفن جل چکا تھا اور باقی اللہ نے شاید پردہ رکھ لیا تھا۔ پردے والی جگہ سے ان کا کفن جلا نہیں تھا بلکہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ حاجی عبداللہ کے رشتہ داروں نے جلدی دوسرے کفن کا بندوبست کر دیا، پھر ان کو دوبارہ سے قبر میں دفنا دیا گیا۔ مگر یہ قصہ یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ اگلے دن جب میں وہاں قبر پر باقی لوگ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو لوگوں کی زبان پر بس ایک ہی بات تھا کہ حاجی عبداللہ سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہوگا جو مرتے ہی ان کی قبر پر آگ لگ گئی تھی۔ اس بات پر سب لوگ الگ الگ باتیں کر رہے تھے۔ نماز کے بعد سب لوگ مسجد سے باہر نکلے تو تیز بھڑکتی آگ نے ایک بار پھر ان کا استقبال کیا۔ قبرستان سامنے ہی تھا، مسجد کے بالکل سامنے قبرستان تھا۔ آج پھر حاجی عبداللہ کی قبر پر آگ لگی ہوئی تھی۔ اس بات پر ہم سب کے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ اتفاق 2 بار ہو جائے گا۔ ہم سب بھی پریشان ہو گئے تھے۔ حاجی عبداللہ کی قبر پر دوبارہ سے آگ لگ گیا۔ ایک عجیب سی بات تھی، ایک دن تو اتفاق ہو سکتا تھا پر دوسرے دن ایسا ہو گیا تھا۔ دوبارہ سے بات بڑی حیران کرنے والی تھی، لیکن فی الحال سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ فی الحال ہمیں یہ سوچنا تھا کہ اس آگ کو بجھایا کیسے جائے، کیونکہ یہ آگ آس پاس بھی لگ چکی تھی اور اگر یہ نہیں رکتی تو پھر مسجد تک پہنچ سکتی تھی۔ سبھی لوگ اس بات کی فکر میں تھے۔ ایک آدمی تو غصے میں کہنے لگا، حاجی عبداللہ نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا نقصان کر دیا، لگتا ہے ان کی قبر کو یہاں سے اکھاڑ کر کسی دوسری جگہ شفٹ کرنا پڑے گا، ورنہ روزانہ یہاں آگ لگتی رہے گی تو ہم کیا کریں گے؟ یہ تو بہت غلط ہو جائے گا۔ یہاں پر لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، ایسے تماشے دیکھیں گے تو ان کا بھی حوصلہ کم ہوتا رہے گا۔ نیک لوگوں کی قبروں پر آگ لگنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں لوگوں کی سوچ پر حیران تھا، کیسے سب حاجی عبداللہ پر باتیں کر رہے تھے، اس کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے تھے۔ حالانکہ ایسا کرنا سخت گناہ تھا۔ آگ کسی اور وجہ سے بھی تو لگ سکتی تھی، پر ایسا کون سوچتا ہے؟ ہمارے یہاں جو بات ہو جائے گی، لوگ اس کی حقیقت جانے بنا ہی اپنی زبان کھول لیتے ہیں اور پھر دوسروں پر کیچڑ اچھالنے لگتے ہیں۔ میں بھی چپ ہو گیا تھا، پر میں نے ایک بات دل میں ٹھان لی تھی کہ میں آگ بجھانے کے بعد کل یہاں پر ضرور آؤں گا۔ مجھے شک تھا یہ آگ خود بخود نہیں لگتی بلکہ لگائی جاتی ہے۔ اس آگ کے پیچھے کسی اور انسان کا ہاتھ ہے، ورنہ انسان ایسا کیوں کرے گا؟ وہ کیا چاہتا تھا؟ اور پھر حاجی عبداللہ کی آستین والی بات جو میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، سب سے چھپائی تھی، اب مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، پر میرے دل میں طرح طرح کے سوال جواب آ رہے تھے۔ کہیں نہ کہیں اب مجھے حاجی عبداللہ پر شک ہونے لگا تھا۔ پھر میرا شک بالکل الگ تھا، میرا شک کسی اور انسان پر تھا۔ آج آگ بجھانے کے بعد میں نے وہاب سے بھی یہی کہا کہ کل ہم وہاں قبرستان میں ہی چھپ جائیں گے، دیکھیں گی آگ کیسے لگتی ہے، کب بھڑکتی ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ وہاب کہنے لگا کہ پہلے تو میں بھی عبداللہ کو بہت نیک سمجھتا تھا، پر اب مجھے لگتا ہے کہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ دیکھو نا، کیا کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ حاجی عبداللہ اتنے پیسے کہاں سے لاتے تھے؟ 1000 لوگوں کی افطاری کا بندوبست کرتے تھے، وہ بھی کوئی عام افطاری نہیں، شادی کے کھانوں جیسی افطاری کرواتے تھے لوگوں کو یہاں پر۔ آخر یہ پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ کبھی کسی نے حاجی عبداللہ سے یہ بات تو نہیں پوچھی تھی نا؟ اب تم خود سوچو، پیسہ حلال کا تھا یا حرام کا، یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ وہاب کے دل میں بہت سارے شک جنم لے رہے تھے۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا حاجی عبداللہ اتنے سارے لوگوں کو افطاری کے پیسے کہاں سے لاتے تھے، لیکن میں ان پر شک بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ نے جس آدمی کو اتنی عزت دی ہو وہ برا ہو، یہ کیسے ممکن تھا؟ اس لیے مجھے یقین تھا کسی نہ کسی کی سازش ہے، لیکن سازش کیوں ہے؟
حاجی عبداللہ سے نفرت کون کر سکتا تھا؟ وہ تو ایک فرشتہ جیسا انسان تھا اور ہر آدمی پر وشواس کرتا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی وہاب میرے ساتھ نہیں رہا۔ میں نے سوچا کہ اب میں اکیلا ہی جاؤں گا، وہاں میں پہرا کروں گا۔ اگلے دن فجر سے ذرا سا پہلے 3 بجے کے قریب میں جا کر قبرستان میں چھپ گیا۔ میں ایک پیڑ کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، مگر اس دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہی وہاں آگ لگی اور نہ ہی کوئی معاملہ ہوا۔ میں نے سوچا کہ شاید 1-2 دن کی بات تھی، واقعی قدرت کا کھیل تھا۔ میں چپ سے گھر آ گیا۔ اس دن آگ نہیں لگی، لوگ بھی اس بات کو بھولنے لگے۔ مگر 2 دن بیتے تھے کہ ایک بار پھر عبداللہ کی قبر پر اسی طرح سے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اب تو اس بات نے مجھے حیرانی میں ڈال دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر قبر کا غور سے جائزہ لوں گا۔ قبر میں پورا گھوم پھرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر کوئی آتا ضرور ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک جانور کے پاؤں کے نشان تھے۔ جانور قریب ہاتھی جتنا ہوگا۔ اتنے بڑے پاؤں کے نشان دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب تو مجھے بھی اس بات پر یقین ہوتا چلا جا رہا تھا، حاجی عبداللہ واقعی گناہگار تھے۔ پر یہ جانور کس طرح کا تھا جو اس قبر پر آ جاتا تھا؟ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ مجھے اب روزانہ قبرستان پر بیٹھنا تھا۔ میں نے دل میں طے کر لیا تھا، آگ لگے یا نہ لگے، پر میں یہاں ضرور بیٹھوں گا۔ لیکن اتنا سارا وقت میں کہاں سے لاتا؟ سوچا کہ میں کیمرہ لے لیتا ہوں، کیمرہ کا کنیکشن اپنے فون پر بھی رکھ لوں گا، دیکھتا رہوں گا کہ قبرستان پر کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی کوئی شک یا حرکت ہوگی میں اپنے گھر سے یہاں آ جاؤں گا اور دیکھ لوں گا کہ کون ایسا کرتا ہے۔ کیمرہ لگانے کا کام میں نے خفیہ طریقے سے کرنا چاہا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ علاقے کے لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ میں نے بڑی رازداری سے یہ کام کر لیا۔ کیمرہ لگانے کے بعد میں آرام سے اپنے گھر لوٹ گیا۔ اگلے ہی دن 3 بجے مجھے کیمرے میں کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ جب میں نے اسکرین پر دیکھا تو میری جان نکل گئی تھی۔ مجھے جانور کے قدم تو ویسے ہی دکھ رہے تھے، پر الگ منظر دیکھنے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ پاؤں کے نشان کسی جانور کے نہیں تھے، بلکہ ایک انسان نے ایسے جوتے پہن رکھے تھے جس سے یہ نشان بنتے تھے۔ لیکن ایسا کوئی کر کیوں رہا تھا؟ میں نے پھر سے نظر دوڑائی تو میری نظر ایک آدمی پر پڑی جو کہ قبرستان میں گھوم رہا تھا۔ اسے دیکھ کر یقین میں میرا اپنا کلیجہ پھٹنے کو ہو گیا تھا۔ اس کے تو لمبے لمبے بال تھے اور بال جیسے کھچڑی بنے ہوئے تھے، گردن سے لٹکے ہوئے بال، اور اس کا حلیہ مزدوروں سے بھی برا لگ رہا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں بڑا پریشان تھا، پر میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ میں اس آدمی تک پہنچ کر رہوں گا۔ مگر مجھے یہ اپنے حلیے سے بہت خطرناک دکھ رہا تھا۔ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں وہاب کو بھی یہ بات بتا دی۔ ابھی وہ آدمی قبرستان میں ہی تھا۔ ہم لوگ 2 منٹ کے اندر اندر وہاں پہنچ گئے تھے۔ ہم نے اس آدمی کو پکڑ لیا، پر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ہم دونوں کے تو جان ہی نکل گئے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ تو ایک جانا پہچانا آدمی تھا۔ ہم سبھی جانتے تھے یہ آدمی بھی حاجی عبداللہ کے ساتھ لوگوں کی سیوا کرتا تھا، پر ہم نے کبھی اس کو چندہ وغیرہ اکٹھا کرتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ بہت کم ہی لوگوں میں آتا جاتا تھا۔ اس کی کوئی خاص اچھی شہرت نہیں تھی۔ اسے یہاں دیکھ کر اس پاگلوں والی حلیے میں ہم دونوں حیران ہو گئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا اس قبرستان میں آگ تم ہی بھڑکاتے ہو؟ کہنے لگا، میں ایسا نہیں کرتا، تم لوگ مجھ سے یہ باتیں مت پوچھو، مجھے جانے دو۔ وہ غصے میں تھا۔ اس نے ہمیں کہا کہ وہ ہماری زندگیوں کو خطرے میں ڈال دے گا اگر ہم نے یہ بات کسی اور کو بتانے کی کوشش کی، لیکن ہم اس کی دھمکیوں میں آنے والے نہیں تھے۔ ہم نے اسے کہا کہ تمہیں تھانے لے کر جائیں گے، اور ویسے بھی ہمارے پاس ویڈیو بن چکی ہے، تم اس بات سے منع نہیں کر سکتے کہ تم ہی حاجی عبداللہ کی قبر پر آگ لگاتے تھے۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو۔ ہم دونوں کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا، مجھے جانے دو، میری سماج میں بہت عزت ہے، تم لوگ ایسا کرو گے تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، پر تم نے ایسا کیا ہی کیوں؟ ہم نے اسے کہا، تھپڑ مارا اور سوال کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولا کہ یہ سب جلن میں کیا تھا۔ حاجی عبداللہ کو سب لوگ بہت پیسے دیتے تھے، کبھی شاید کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، مگر لوگ باہر کے ملک سے انہیں کروڑوں روپے بھیجتے تھے، کیونکہ لوگ حاجی عبداللہ پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ پہلے تو میں بھی حاجی عبداللہ کو اپنے بہکاوے میں لانے کی کوشش کی، کہا کہ یہ پیسے ہم تھوڑے اپنے کاروبار میں بھی لگا لیتے ہیں، پر وہ نہیں مانے۔ میں ان سے الگ رہنے لگا تھا، پر وہ نہیں مانے۔ میں نے کہا میں الگ ہی رہوں گا، میں نے ان کے بالکل خاص دوستوں میں سے تھا۔ پھر میں ان سے الگ ہو گیا۔ میں نے اپنا کام شروع کیا، لوگوں سے کچھ پیسے مانگے، پر لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں تھا۔
लोग हाजी अब्दुल्ला के नाम पर इतना भरोसा करते थे कि बाहर से करोड़ों रुपए भेज देते थे, पर मुझे कभी किसी ने एक पाई तक नहीं दिया था, सिवाय मेरे कुछ करीबी दोस्तों ने भी मेरी मदद इसलिए की क्योंकि मैं भी खुदा की राह में खर्च करना चाहता था। मैंने सोचा कि मैं हाजी अब्दुल्ला का असर खत्म करूंगा, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाऊंगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं हाजी अब्दुल्ला की जान लेने की ठान ली, मगर मैं ऐसा तरीका इस्तेमाल करना चाहता था जिससे मैं पकड़ा ना जाऊं। इसलिए मैंने उनके घर में काम करने वाली औरत को कुछ पैसे दे दिए। उससे कहा कि ये थैली अंदर रख दे, उसमें जहरीला सांप था जो जहर फैला देता। उसने जाते ही अपना काम शुरू कर दिया। उसके बाद उसे इस बात का अफसोस हुआ था, पर यह बात ये किसी को बता नहीं सकती थी। हाजी अब्दुल्ला को सांप के काटने का निशान जिस्म पर पड़ गया था। वह तुम लोगों के सिवा और किसी ने नहीं देखा था। मैं तो तुम लोगों को भी देख रहा था, इसलिए मैं आग लगाने से डर भी गया था, क्योंकि मैं जानता था तुम लोग मुझे पकड़ने के चक्कर में हो। धीरे धीरे मैं सबके दिलों में हाजी अब्दुल्ला के लिए नफरत पैदा करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सारा मंसूबा बनाया था। उसके मुंह से ये सब सुनने के बाद मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई आदमी जलन में इतना आगे जा सकता है, किसी को मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा और जलन की आग में वह इतना बुरा करेगा। वाकई जलन की आग बहुत बड़ी होती है, जो दोस्त को जड़ के अंदर खोखला कर देती है। ऐसे दोस्त होने का क्या फायदा। हर जगह देखा गया है कि पैसों के मामले में दोस्ती यारी कोई किसी की नहीं होती, चाहे वह अपना सगा ही क्यों ना हो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।